बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से बाहर इनफैक्ट, जनाब लतीफ खोसा साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं, वो खड़े बात कर रहे थे मीडिया से, लोगों से, और वो गिनवा रहे थे कारनामे पीएमएलएन के, शुरू करके जो अदालतों पे ये हमले करते रहे हैं, जैसे अदालतों से अपनी मर्जी की सजाएं और फैसले लेते रहे हैं, और अब भी जो इनकी कार्रवाइयां हैं और करप्शन के केसेस। तो मुझे ख्याल आया कि देखें, इनकी इनकी अपनी चादर इतनी दागदार है, लेकिन ये वो है जो कि बाहर अवाम के सामने जब जाते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान ने कौम का मिजाज खराब कर दिया, कौम को बदतमीज बना दिया है। और दूसरा जो हटाने, जो इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस का किस्सा, वो तो महंगाई और गवर्नेंस के इशू की बात होती थी कि जी गवर्नेंस इसकी ठीक नहीं। तो मैंने थोड़ा सा उस पर ज़रा, जो इस वक्त अवेलेबल था मटेरियल, तहकीक की। मैंने कहा वो मैं अपने वीलॉग में नाजरीन के सामने रखूं। इमरान खान ने जो वो कहता रहा है, उसमें बदतमीजी का एलिमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक सच्चाई का एलिमेंट जरूर था कि वो कहता रहा कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने पैसा बनाया है, बाहर ले गए, और वो आज भी कहता है। तो उसकी बातों में ज्यादातर यही होता था कि इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको पकड़ेंगे, ये डाकू हैं, चोर हैं। मैं समझता हूं कि उसके इस नारे ने, इन बातों ने अवाम में एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी, जिससे कि अवाम को ये एहसास हुआ कि वाकई करप्शन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, और इस करप्शन ने हमें बहुत हद तक बेकार करके रख दिया है। मेरिट हमारा खत्म हो गया। और फिर जिन्होंने करप्शन की, उनके चेहरे भी बेनकाब हुए, तो अवाम ने वो चेहरे पहचान लिए। आप सोचिए कि ये वो जमातें जो अकेले हुकूमत करती थी पूरे पूरे मुल्क पे, आज वो 13 जमातें एक जगह पे इकट्ठी हैं और एक पार्टी से खाइफ हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। उसकी वजह यही है कि अवाम चेहरे पहचान गए, और वो सारे 13 जमातें इकट्ठी होके भी आज अवाम को फेस करने से कतरा रही हैं। और मैं समझता हूं कि इमरान खान ने ये जो अवेयरनेस क्रिएट की है, ये उसका एक बहुत बड़ा काम है। जो अखलाकियात की बात करते रहे, आप सोचिए इन्हीं दिनों में जो तकारीर हुई नेशनल असम्बली में, और उसमें ज्यादातर तकरीरें जो हैं वो, आप अगर नून लीग की, पीएमएलएन के लोगों की सुने तो इंसान को अफसोस होता है कि हमने ये मटेरियल पार्लियामेंट में भेजा हुआ है। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो अदालतों के ऊपर भी बड़ी कम हरजारसाई करते हैं, कभी कोई उनमें से बोले, वरना अमूमन वो अदालतों के खिलाफ उतना नहीं बोलते। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वो इतनी बात नहीं करते, कभी कभार कोई बात निकल आती है। और उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो करप्ट जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और करप्ट नहीं है। उनका अपना एक अच्छा रिकॉर्ड है। और जैसे रजा रब्बानी हैं, और फरुतुल्लाह बाबर हैं, एतजाज हसन है, कायरा साहब हैं, ये प्रॉपर सियासतदान हैं और पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। इनकी लैंग्वेज, गुफ्तगू, बातचीत वो भी मायारी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गिरावट का शिकार। मैं अभी सुन रहा था राना तनवीर, इन्होंने भी असेंबली में तकरीर की, तो मौजूद ये था कि सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है। वो एक रस्म है कि जब सदर आके तकरीर करके जाते हैं तो उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है कि आपने तकरीर की, आके एड्रेस किया पार्लियामेंटेरियंस को और अपनी राय दी। राना तनवीर साहब ने फरमाया कि सदर पाकिस्तान, कहते कौमी असम्बली में इजलास में खिताब किया, राना तनवीर ने सदर पाकिस्तान को इमरान खान का मुलाजम करार दिया। कहा कि एक ऐसा शख्स जिसको सदर पाकिस्तान कहते हैं, ये शख्स तो इमरान खान के मुलाजम के तौर पर काम करता है। अगर सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना आईनी जरूरत है तो उसको खत्म होना चाहिए। इस पे दोबारा गौर करें
کہ صدر کا شکریہ ادا کرنا ہے یا اس پہ لعنت بھیجنا ہے؟ یہ ذرا گفتگو آپ ملاحظہ کریے۔ رانا صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے کہ پچھلے دنوں ہی ایک یونیورسٹی کی تقریب تھی، کانوکیشن تھی، اور اس میں صدارتی خطاب یہ دے رہے تھے، چیف گیسٹ تھے، اور صدارتی خطاب کے دوران بولتے بولتے اس میں بہن کی گالی بھی نکال گئے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کی زبان یہی بن جائے، جب ہر وقت آپ کی زبان پہ یہی کچھ چلتا ہو، یعنی آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو جو عمومی طور پہ آپ کرتے ہیں اس میں اگر یہ چیزیں شامل ہوں، تو پھر آپ کو یہ بھی لحاظ نہیں رہتا کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، کیا ایڈریس کر رہے ہیں، کون آپ کے آڈینس ہیں، اور منہ سے آپ کیا نکال رہے ہیں۔ چونکہ یہ سیکنڈ نیچر بن چکی ہوتی ہے، تو چیف گیسٹ صاحب نے وہاں پہ ایک ننگی گالی اپنی گفتگو میں پیش کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکیاں، لینگویج، وہ تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لیکن عابد شیر علی، طلال چودھری، ان کا بھی اکثر آپ نے دیکھا ہے۔ طلال چودھری تو پچھلے دنوں تنظیم سازی کے چکر میں بھی پکڑے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایسپائرنگ پرائم منسٹر اور آئندہ جو لیڈرشپ ہے، جہاں بیٹن لیڈرشپ کا شفٹ ہو چکا ہے، وہ ہے مریم۔ تو اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ گندی ویڈیوز وغیرہ کا حساب کتاب اس نے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی سب کو، اور ٹیلی فون ٹیپ کرنا، دوسروں کی ویڈیوز بنانا، یہ کام تو یہ عام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں، اور کسی کے اوپر کو غداری کا الزام، یہ اگر آپ سیاست ان کی پچھلے سالوں کی نکال کے دیکھ لیں تو محترمہ کو، بے نظیر کو انگریزوں کے کتے نہلانے والے کہا جاتا تھا، نواز شریف کہتے تھے۔ پچھلے دنوں، پچھلے ٹینیور میں بلاول کہا کرتا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ نواز شریف صاحب کو کہتا تھا۔ پھر زرداری صاحب کو کبھی 10% اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہاں اخلاقیات کیا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو یہ ڈیزل کہتے ہیں، وہ یہاں پہ عموماً عمران خان بھی کہتا رہا، لیکن یہ ڈیزل کا خطاب ان کو خواجہ آصف نے عطا کیا تھا۔ رفیق تارڑ جو صدر رہ چکے ہیں، ان کو زرداری صاحب نے بریف کیس مولوی کا خطاب دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریر میں بھٹو صاحب نے بھی بنگالیوں کو سور کے بچے کہہ دیا تھا۔ نون لیگیوں نے بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہا تھا۔ نصرت بھٹو کو بھی اسی طرح کا کوئی گشتی یا کشتی کچھ ایسا خطاب دیا تھا انہوں نے۔ شیریں مزاری کو خواجہ آصف نے ٹریکٹر ٹرالی کہا۔ مریم نواز کو ٹیکسی اور صفدر کے بارے میں ڈبل شفٹ لگانے والا، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا۔ فردوس عاشق عوان میں بھی بڑی گھٹیا زبان استعمال کی تھی عابد شیر علی نے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر کی برہنہ تصاویر جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے پھینکوائی تھی۔ سو زبان ان کی دیکھ لیں، بد زبانی کے جو عالم ہے وہ دیکھیں، اور جو ان کے جو کام شام اور ایون پارلیمنٹ کی پرفارمنس ان کی دیکھیں، تو ہر طرح کی لغویات یہ بولتے رہے ہیں، الزام یہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو دے رہے ہیں۔ اب اسی طرح گورننس کی بات ہوتی ہے کہ جی گورننس بہت خراب تھی، یہ تھا وہ تھا۔ دیکھیں گورننس جو ہے اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے۔ اگر ایک پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی، گورننس خراب ہے، تو وہ پارٹی جب حکومت اس کی ختم ہوگی، لوگ شکر ادا کریں گے۔ جتنی دفعہ بھی پہلے حکومتیں جاتی رہی، ماشاءاللہ لگتا رہا لوگ ماشاءاللہ کے خلاف تھے، لیکن ان حکومتوں کے جانے پہ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ اب جب عمران خان کی حکومت گئی تو لوگ احتجاج کرنے پہ آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اگر کہیں کہ گورننس ٹھیک نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہے ہمارا اس غلط کام کو سپورٹ کرنے کا، جو کہ رجیم چینج کا تھا۔ ورنہ عوام تو مطمئن تھے۔ اگر عوام مطمئن نہ ہوتے تو وہ اس وقت بھی مٹھائیاں بانٹتے کہ جی شکر ہے عمران خان سے جان چھوٹی۔ حالات یہ ہیں ابھی کہ عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور قوت خرید ان کی مکمل طور پہ جواب دے چکی ہے۔
آپ سوچئے کہ ایک وقت تھا کہ جب حج کے لیے لوگوں نے جانا تو حج کی سیٹیں جتنی ہمیں الاٹ ہوتی تھیں، سعودی عربیہ ایلوکیٹ کرتا تھا کہ جی اتنے حاجی آپ کے آئیں گے، کوٹا ملتا تھا ہمیں، وہ پورا نہیں ہوتا تھا، لوگ دائیں بائیں کئی اور وسائل ذریعے حاصل کر کے دوسرے ملکوں کے تھرو وہ جا کے تو حج کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے حج کے کوٹے کو پوری طرح ہم استعمال نہیں کر سکے، کوئی حج بہت مہنگا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے کوٹا سرنڈر کیا، سعودی عربیہ کو اطلاع دی ہے کہ ہم حج کا کوٹا پورا ویل نہیں کر سکتے، یہ آپ کو واپس کرنا ہے۔ پچھلا دور جو 3.5 سال عمران خان کے تھے، اس میں گاڑیوں کی سیل جو تھی وہ ریکارڈ تھی، کاروں کی سیل ریکارڈ سیل تھی، اور لوگ آن مانگتے تھے اس وجہ سے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 مہینے بعد ہوتی تھی۔ اگر آج گاڑی آپ نے بک کرائی، 8-9 مہینے بعد جا کے آپ کو گاڑی ملتی تھی، لہٰذا اگر آج ہی چاہیے تو پھر 1-2 لاکھ روپے اوپر دینا پڑتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھیں تو پلانٹ دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں، بلکہ بند ہو ہی گئے ہیں سارے۔ اس کی وجہ ہے کہ خریدنے والا کوئی نہیں، پیسے نہیں ہیں لوگوں کا۔ ہمیں حج کے لیے قرعہ اندازی ہمیشہ کرنی پڑتی تھی تاکہ اپلیکنٹ زیادہ ہیں اور کوٹا تھوڑا ہوتا تھا۔ اس دفعہ کوٹا اتنا ہی، اپلیکنٹ ہی نہیں، سو کوئی بھی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی قرعہ اندازی وغیرہ کی جائے۔ سیاحتی مقام ہمارے جتنے بھی ہیں ان میں ہوٹل بکنگ مسئلہ ہوتی تھی گرمیوں میں خصوصی طور پہ، کیونکہ سیاح بہت جاتے تھے۔ اس دفعہ ہوٹلوں والے رو رہے ہیں کیونکہ ہوٹل خالی پڑے ہیں، بکنگ نہیں ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا اتنا وائبرنٹ ہو گیا تھا کہ مزدور ملنے بند ہو گئے تھے۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی دوسرے شہروں سے مزدور لانے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل کے آرڈر بے پناہ تھے اور لوگ مل نہیں رہے تھے، خاص طور پہ اسکل لیبر نہیں تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کاریگر موجود ہیں، لیبر موجود ہے، کام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 لاکھ کے قریب ملک میں مزدور بے روزگار ہو چکا ہے۔ اب بات کریں تو یہ کہتے ہیں وہ پچھلی حکومت خراب کر گئی جی سارا کچھ۔ آپ ذرا امیجن کریں کس طرح یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہو چکی ہے ملک کی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ آگے ہمیں کوئی بہتری نظر بھی نہیں آ رہی، اور عوام میں بھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا جہاں وہ سمجھیں کہ اس ملک کو ہم نے ہر حالت میں بچانا ہے۔ یہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں حکومت کر رہے ہیں، ان میں سے تو اکثر ان کے اثاثے باہر ہیں، اولادیں باہر ہیں، وہ چلے جائیں گے، لیکن ہم سب تو یہی ہیں، سب تو نہیں جا سکتے۔ پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کو ہر حالت میں بچائیں۔ یہاں پہ گٹھ جوڑ، شہباز شریف یعنی شریف فیملی، زرداری فیملی، مولانا فضل الرحمان فیملی، یہ 3 گروہ ہیں جنہوں نے صرف اپنی اولادوں کے لیے، ان کو آگے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے، کسی کو وزیر بنانا ہے، انہی کی آگے جیبیں بھرنی ہے، ان کو اس کھیت میں جو کہ پاکستان جیسے ہم کہتے ہیں اس کا مالک بنانا ہے، اور وہ اس مار دھاڑ میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہی کے اپنے لوگ جو ہم عوام ہیں، ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل ہر آئے دن تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کم از کم یہ ہمارے اوپر رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں، اتنا رحم کر دیں کہ کم از کم اس کو ہم جیسے لوگوں کے رہنے کے قابل چھوڑ دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔